फुटबॉल वॉर रूम से एक बार फिर खुशामदीद। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हम हंस हंस के इस वक्त दौरे हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया ने जो रहती दुनिया में ये कायम रहेगी ये चीज़ कि आप 21वीं सदी में कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो जो झूठ हमने आपको पहले पार्ट में दिखाया, मैं चाहूँगा कि इस घंटे को हम शुरू करें बाय शोइंग यू द रियल पिक्चर। एंड आई होप एंड आई प्रे, वैसे तो आपने सारी चीज़ें बैन की हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से चीज़ पहुंच जाएगी। तो भारतीय मीडिया का ये जो प्रोपेगेंडा था कि कराची पोर्ट को ये कर दिया है वो कर दिया है, लेट मी शो यू द लाइव पिक्चर्स फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ वो ये इस वक्त हमारा कराची पोर्ट है, आप देख सकते हैं लाइट फाइट्स ऑन हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त तहजीब याफ्ता इंसानों के सोने का वक्त होता है, तो तमाम तर अफराद काम करके सो चुके हैं और पोर्ट्स की लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल ऑन है, कंटेनर्स अपनी जगह जहाँ थे वहाँ रखे हुए हैं। तो ये कराची पोर्ट के इस वक्त मनाजिर हैं। और 2 घंटे पहले जिस कराची पोर्ट पे हमलावर बता रही थी भारतीय मीडिया, वो आपके सामने ये जनाब अली ये सूरत हाल है। सो मोइस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस के 21वीं सदी में और इस पर कई मरतबा आर्मी चीफ से लेके तमाम तरह जो हमारी सियासी क़यादत है वो भी कह चुकी है कि इट्स द 5th जनरेशन वॉर, इट्स द 5th जनरेशन वॉर। और ये कम्युनिकेशंस की वॉर है, ये इंफॉर्मेशन की वॉर है। लेकिन इंडिया को देखें तो ये वॉर तो कहीं से भी नहीं लग रही है, ये एक मजाक लग रहा है। उन्होंने ये समझा है कि जी वो दे जस्ट पिक द थिंग्स आउट ऑफ गूगल मैप और वो बताना शुरू कर देंगे ये ऐसा ही है, वैसा है, वो ऐसा है। गूगल मैप पे तो आपको सड़कों की जो ट्रैफिक है वो भी नज़र आ रही होती है यार। बाय द वे मुझे लग रहा है कि किसी ने गलती से ना उनको कराची में जो यूनिवर्सिटी रोड पे काम हो रहा है तरक्याती, उसकी तस्वीर भेज दी है और वो उनको लग रहा है कि ये जो है ना यहाँ पे कोई ड्रोन गिर तबाही हुई है। भाई वो पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी रोड ऐसी की ऐसी आपको किसी ने गलत तस्वीर भेज दी है। सो वन वर्ड फॉर इंडियन मीडिया, देन वी विल गो फॉरवर्ड। मोइस देखें, एब्सोल्युटली आप देखें कि गुज़िश्ता कुछ सालों में द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। अब जो जंगें होती हैं वो सिर्फ एक्टिव वॉरफेयर पे नहीं, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक बड़ा अहम पहलू है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो 2019 का भारत से स्टैंड ऑफ हो या इस दफ़ा पाकिस्तान ने उनको चारों शाने चित किया है। एंड उसमें आप देखें उस बेसिकली वी हैव नथिंग टू हाइड। व्हेन यू हैव नथिंग टू हाइड, आप जो है वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप जीतेंगे। और भारत का उस वक्त भी कहते थे हमने F-16 गिराया है, आज भी कहते हैं कि हमने उनको F-16 नस्वार की थैली मिल गई थी जो उन्होंने गिराई थी। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आने वाला था। तो यही बात है कि जब आपके पास कुछ सच बताने के लिए नहीं होगा, इतनी बंदिशें होंगी। 8000 ट्विटर अकाउंट्स आपने बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के, जस्ट ताकि आपके लोगों तक इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। आप CNN पे इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसे ले लिए हैं, तो फिर बात ये है, दिस शोज दैट दे आर रिट्रीटिंग। Yes. They are retreating. Yes. Yes. तो यही इस पे मेरा एक छोटा एक कमेंट है। Absolutely. अच्छा, अब कुछ सिचुएशन ऐसे भी बन रही है कि हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से IPL का जो मैच है उसको बीच बाजार ही छोड़ के भागना पड़ा था। We've got some update from PSL as well, और PCB ने जो PSL के बकिया मैचेस हैं वो UAE मुंतकिल करने का फ़ैसला जो है वो किया है। जो बाकी 10 मैचेस रह गए थे वो तमाम मैचेस जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे। ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन नेशनल्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब PCB ने जो तमाम तर जो बकिया मैचेस जो रह गए हैं, जिनमें प्ले ऑफ्स हैं और जिनमें ऑब्वियसली द फाइनल है, वो जो है दुबई में कराने का फ़ैसला किया गया है। सो PSL इज़ गोइंग बैक टू द कंट्री फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। और ऑल्दो कि इस पे हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि इस बार PSL में पाकिस्तान में होने वाले जो मैचेस थे उसमें वो मज़ा नहीं आया। द क्राउड वाज नॉट कमिंग फॉर सर्टन रीजंस। एंड देन ऑब्वियसली फिर जब ये चीज़ शुरू हो गई, कल तो मैच हुआ और बड़ा ही तगड़ा मैच हुआ, बट आज जो है वो मैच जो है वो कॉल ऑफ किया। और मोहम्मद आलिजा हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। आलिजा, तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये हतमी फैसला है कि नाउ द रिमेनिंग मैचेस विल बी इन UAE। देखिए, PCB की जानिब से एक कंफर्मेशन आ रही है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस हैं वो अब मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। आज सुबह रावलपिंडी में जो वाकया हुआ उसके बाद आज का मैच मनसूख किया गया था। उसके बाद एक आला सतह का इजलास हुआ था जिसमें वजारत दाखिला के हुक्काम और PCB के आला हुक्काम ने शिरकत की थी। और उसके बाद ये गौर किया गया था कि PSL के जो बकिया मैचेस हैं वो तमाम के तमाम कराची मुंतकिल कर दिए जाएं।
لیکن اس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا ہے اور یہ بھی ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جس میں متعلقہ اسٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے غور و غوض کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب پاکستان سپر لیگ کے بقیہ تمام میچز متحدہ عرب امارات میں ہوں گے، جبکہ جو میچز کی تفصیلات ہیں کہ کس ڈیٹ کو کہاں پہ میچ ہوگا اس حوالے سے ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ جی چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو پی ایس ایل کے جو بقیہ میچ وہ اب یو اے ای میں ہوں گے۔ لیٹس کمنگ بیک ٹو دا سچویشن کہ جو اس وقت وہاں ہوئی ہے، اور اب آج پورا دن جو ہے ہم نے دیکھا کہ صبح سے جب کاماکازی ڈرونز تھے ان کا استعمال کیا گیا، اسرائیلی ساختہ دا سوسائڈ ڈرونز جنہیں کہتے ہیں، اور ان کو پھر تمام تر مقامات پر ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ کراچی میں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، لاہور والٹن کے آگے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، ڈفرینٹ سٹیز۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھر ڈی جی ایس پی آر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی آئے اور انہوں نے بھی تمام تر جو فیک نیوز تھی ان کا پردہ فاش کیا۔ بٹ ناؤ وٹ از دا تھنگ از کہ اوکے وی ہیو گاٹ سابق مستقل مندوب ٹو یونائٹڈ نیشنز پاکستان منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سو منیر صاحب، کرنٹ ڈیولپمنٹ، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مارکو روبیو نے یہ اب یہ اس سے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی خبر آئی ہے ایمفسائزنگ ٹو بوتھ دا کنٹریز کہ جی اب ریسٹرین کریں پاکستان اور انڈیا دونوں کو، انہوں نے کہا ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو معاملہ پچھلے 3 دن سے جاری تھا اس کا کوئی منطقی انجام آ رہا ہے؟ جی، یہ میرے خیال میں کہاں نہ کہاں جا کے تو رکنا چاہیے، پر ہندوستان نے اب ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ حملے سے ہندوستان اپنی جو ڈومینیشن ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے ہم نے بھی کہا کہ ہم جواب دیں گے، اور اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو ہمیں ضرورت ہوگی کہ دنیا یہ پہلے مانے کہ ہندوستان نے ہمارے خلاف اگریشن کی ہے، اور دوسری کہ آگے بڑھنے میں اگر یہ تھم جاتی ہے اور ہم صلح مانتے ہیں تو آگے جو مسئلہ ہے، جو انڈر لائنگ مسئلہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کی اس پہ کمٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ مسئلے کو حل کرے گا۔ منیر صاحب، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں مسلسل ہم فلسطین کا معاملہ دیکھیں، وہاں پر بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا یو این میں، پھر رشیا اور یوکرین کی وار ہو رہی ہے، وہاں پہ انٹروین کر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں ہوا۔ کشمیر کا معاملہ آلریڈی یو این سے متعلق ہے، لیکن ایسے میں بار بار یو این میں جانا، لیکن پازیٹیو وہاں سے کوئی ایسا حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ کہیں کوئی ایشوز ہو رہا ہو اور یو این کی وجہ سے وہ معاملہ حل ہو سکا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عرصہ آپ نے پاکستان کو وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے، کیا اہم وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں کہ یا تو کس کی جیت ہو جائے جنگ میں، یا تو جب وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کمزوری ہے، جیسے فلسطینی ہیں ان کی کمزوری ہے اور کمزوری کی وجہ سے وہ دب گئے۔ اسی طرح سے یوکرین میں بھی ایک بڑی طاقت ہے اور ایک چھوٹا ملک ہے، تو اس میں امبیلنس آف پاور ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی امبیلنس آف پاور ہے، مگر اتنا امبیلنس نہیں ہے۔ ہم نے دکھایا کہ پاکستان کی دفاعی جو فورسز ہیں دے آر ایکول ٹو دی انڈینس، اینڈ وی ہیو شون دیٹ۔ تو ہم نے بالکل ہی دب جانا چاہیے، ہم نے ہندوستان سے اور جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کو بند کیا جائے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جنگ ہم نے نہیں شروع کی، شروع ہندوستان نے کی، ایگریشن اس نے کی، تو پہلے تو اس نے روکنا ہے اپنے آپ کو، اور اس نے ہمیں کمٹمنٹس دینی ہے کہ اس قسم کی جو یہ ایگریشن ہے وہ نہیں کرے گا، اور جو مسئلہ ہے، انڈر لائن مسئلہ ہے، اس کو حل کرے گا۔
تو جو اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ تھم جائیں، ہم ضرور کہیں کہ جی ہم راضی ہیں، پر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مانیں پہلے کہ ہندوستان نے اگریشن ہمارے خلاف کی ہے، اور دوسرا کہ جو مسئلہ انڈر لائن مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا. بالکل بالکل. منیر اکرم صاحب، آپ سے میں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا، اگر ہم ڈپلومیٹکلی یہ دیکھیں یا جو اب جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو اس کا انڈر لائن جو ایک پرابلم ہے وہ تو وہی جو کشمیر کا کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اگر جب 370A کا سٹیٹس بھارت نے یہ یک طرفہ طور پر کشمیر کا ختم کیا تھا تو اس کے بعد سے جو دنیا کا ڈپلومیٹک رسپانس تھا، یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا رسپانس تھا، اس طرح کا نہیں تھا جو شاید پہلگام کے واقعے کے بعد اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا کا آیا ہے کہ وہ بھارت سے ثبوت مانگ رہا ہے بار بار، اور پاکستان نے جو کہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ تحقیقات میں ہم جو ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. What has led to this change that you might see in the international media, یا جس طرح OIC کا اسٹیٹمنٹ آیا 57 اسلامی ممالک کا اس معاملے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ہندوستان کا جو ان کی جو سچائی ہے، یہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، یہ دنیا کو پچھلے 4-5 سال سے جو ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہم نے پہلے یہاں پوری دنیا سے کہا کہ یہ ہندوستان کی یہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، انہوں نے زیادتیاں کی ہیں نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا. دس واز ہمارا وقت اسی پہ گزرتا ہے 5 سال یہاں کہ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اور ان کی جو اسلامو فوبیا کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ایکسپوز کریں. تو میرے خیال میں دنیا میں پھر جا کے انہوں نے کینیڈا میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہاں اسیسینیشنز کرنے کی کوشش کی، تو یہ اسٹیڈیلی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب صرف یہ اپنی طاقت پہ چل رہے ہیں، اور جو ان کی ریلیشن شپ ہے بڑی طاقتوں سے اس کی بیسس پہ دھونس لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ کس قسم کی یہ حکومت ہے ہندوستان. ایبسلیوٹلی. منیر صاحب، آپ سے سندھ طاس کی بھی گفتگو لازمی کرنی ہے ہم نے، لیکن اس سے پہلے میں پینل میں انٹروڈیوس کرا دوں سینئر تجزیہ کار انیلا علی بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انیلا، گفتگو بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، سو ڈو یو فائنڈ کوئی دراڑ ہے انڈیا کے پالیسی سازوں میں جہاں ایک جانب جو ان کے ہندوتوا سوچ کے پیروکار ہیں وہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ان کی فوج اس وقت بوکھلائی ہے، کہیں سفید جھنڈے لہرا رہی ہے، کہیں ڈرون بھیج رہی ہے، کہیں اجیت دوول صاحب جو ہیں، اور اس سے پہلے ہی دن انڈیا رین ٹو دا خلیجی ممالک اینڈ دے سیڈ کہ جی آپ ذرا پاکستان سے ریکویسٹ کریں کہ نفس ہو. What do you think اس سارے معاملے میں is India has turned out to be a confused state? دیکھیے، میں یہ اس وقت کہوں گی کہ آئی تھنک مودی صاحب نے انہوں نے اپنا انہوں نے یہ کریٹ کیا ہے ہیوک، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو یہ پورا جو پلے آؤٹ ہوا ہے تو ساری جو وار مانگرنگ ہوئی ہے ایون آن بہاف آف دا جرنلسٹ ان انڈیا، اس وقت میں یہ کہوں گی کہ پاکستانی جرنلسٹ بہت زیادہ دے ور ریسٹرینڈ، اور وہ نہیں کال کر رہے تھے وار مانگرنگ کے لیے. انڈیا سے کافی لوگ آ رہے تھے جو جرنلسٹ تھے، جو سم جرنلسٹ دیٹ آئی مائی سیلف ریگارڈ ہوا مائی فرینڈس، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے بس بدلا لو. تو یہ اتنی انٹینس نیشنلسٹک فیلنگ آ گئی تھی تھینکس ٹو دا 5 years آف مودی جیز، ان کی جو اٹیکس آن ریلیجیس فریڈم، آن ڈیموکریسی. آئی مین انڈیا اس وقت کہتا ہے، کلیم کرتا ہے اٹس دا اولڈسٹ ڈیموکریسی فار شیور، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر دا ریئل ڈیموکریسی. انہوں نے سارے پاکستانی چینل 40-50 چینلز بند کر دیے، تو کہاں کی ڈیموکریسی گئی، کہاں کی آپ کی ڈیموکریٹک ویلیو گئی؟ اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان دا ہالز آف پاور ان امریکہ یہ چیزیں 5-6 سال سے نوٹس ہو رہی تھیں. بہت ساری ہم میٹنگز میں بیٹھے، وہاں پر ایویڈنس
دیا گیا کہ یو نو انڈر مودی کتنی ریلیجس پرسیکیوشن ہوئی ہے آف مسلمز اینڈ سیکھس اینڈ کرسچنس. ابھی ایک جگہ میں گئی ہوئی تھی جہاں پر یہ رپورٹ کی بات ہو رہی تھی کہ کرسچن ننس کو بھی پرسیکیوٹ کیا گیا ہے انڈیا میں. تو یہ جو انڈیا کا مودی جی کا جو فیشزم تھا اور ان کا جو اتھارٹیرینزم تھا اور فورن کے میں یو نو نی جرک ریئیکشن لائک ایوری ون از سینگ, وہ اپریشیٹ نہیں کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اس کے علاوہ امریکہ کا 2 دفعہ سیکرٹری مارکو روبیو کا 2 دفعہ پاکستان اور انڈیا سے بات کرنا ان 1 ویک, اور یہی کہنا, یہ نہیں کہنا دے ڈڈ ناٹ ٹرن آن پاکستان اینڈ سے بھائی جیسے کہ انڈیا پریشر کر رہا ہے کہ ہمارے ٹیررسٹ کو ہم نے ٹیررسٹ کو اٹیک کیا. انہوں نے کہا پاکستان ڈیفینیٹلی کام کرے زیادہ ٹیررسٹ سیلز پہ, لیکن انہوں نے پاکستان کو بلیم نہیں کیا ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اگر ہماری پاکستانی حکومت سن رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں ٹو بی دا پیس میکر. اگر وہ ابراہیم اکارڈ کر رہے ہیں تو وہ کشمیر اکارڈز بھی کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں کہنا چاہیے لیٹس ہالٹ, ڈی ایسکلیٹ, لیٹس تھنک ریشنلی. مور ہم سے زیادہ سننے کے بجائے بھارتی حکام کو زیادہ سننا چاہیے کہ وہ اس میں کیا کر سکتا ہے. I'll come back to you. لیکن منیر اکرم صاحب, ہم اس وقت اپنی اسکرین پہ میں درخواست کروں گا پی سی آر سے کہ وہ تصاویر چلائیے جو ایک بار پھر بھارت کا غرور پاش کریں گے. وی آر رننگ دا پکچرز رائٹ ناؤ. بغلیار ڈیم, وہ ڈیم کے جس پہ بھارت نے کہا تھا کہ ہم جی بند کر دیں گے اور سکھا دیں گے اور پیاسا مار دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر ہوا یہ کہ قدرت کا نظام ہوتا ہے کچھ اور یہ آپ اس وقت ہم مناظر دکھا رہے ہیں یا صبح کے یہ مناظر ہیں. بغلیار ڈیم ایک دن پہلے ایک دروازہ کھولا تھا اور آج انہیں 5 دروازے کھولنے پڑے بیکاز وہاں پہ ہوئی ہیں شدید بارشیں. اور اب ان کا جو میڈیا ہے وہ اس کو یہ کہہ کے, پہلے جو کہہ رہا تھا کہ پیاسا مار دیں گے سوکھا کر دیں گے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں خوف ہے سیلاب کا. سو خیر اب کیا ہی بات کریں. ناؤ کمنگ بیک ٹو منیر اکرم صاحب. منیر صاحب, پاکستان اور بھارت 65 میں آمنے سامنے آئے, 71 میں آمنے سامنے آئے, 99 میں آمنے سامنے آئے, لیکن اس وقت بھی ٹریٹی کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, کسی بھی واٹر انسٹالیشن کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. اس بار تو بھارت نے حد کر دی. پہلے یونیلیٹرلی ابینس میں گئے اور پھر گزشتہ جو پرسوں رات تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ واٹر انسٹالیشنز کو بھی, جو ہائیڈرولکس انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا. سو یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور کال آن ابینس, یہ انڈس واٹر ٹریٹی. یہ ابینس کیا چیز ہے؟ جی, ابینس نہ ٹریٹی میں ہے نہ انٹرنیشنل لا کے تحت ہو سکتا ہے. ابینس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جی سسپینشن ہے, اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں کوئی سسپینشن کا کوئی کلوز نہیں ہے, نہ اس کی رد کرنے کا کوئی کلوز ہے. سو انڈیا ہیز نو چوائس بٹ ٹو آبزرو دی ٹریٹی. اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنی ہے ٹریٹی میں تو وہ بائی میوچل اگریمنٹ ہو سکتا ہے, اور میوچل اگریمنٹ میں انڈیا, پاکستان ہے, پھر ورلڈ بینک بھی ہے. تو یہ نیگوسیشنز کے تھرو ہی کچھ اگر ادل بدل کرنا ہے, کچھ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو نیگوسیشنز کے تحت ہو سکتا ہے, یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا. اٹس اللیگل. تو وہ بھی جانتے ہیں کہ اللیگل ہے. دھونس لگانے کی کوشش کی انہوں نے پاکستان کے اوپر اور دنیا پر, اب کہ ہم بڑی طاقتیں ہم کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کہ وہ ہمارا پانی بند کر دیں گے. آپ نے دیکھا کہ پانی بند کرنے سے ان کے خود کی مشکلات آ جاتی ہیں, پانی کھولنے سے بھی دوسری کتنا کھولیں گے جب ان کو ضرورت ہوگی. تو یہ اس قسم کی دھمکیاں میرے خیال میں ریئلسٹکلی ہم نے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو irrational ہیں, irrational, aggressive, اور ان میں ایک جو نفرت ہے مسلمانوں سے وہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اب دیکھیں, اب تک کوئی کس نے ذکر نہیں کیا ہے, پر اگر آپ جو میڈیا ہے عرب دنیا میں
سعودی عرب میں، ایجپٹ میں، دوسرے عرب ممالک میں جو میڈیا ہے اس کو ذرا دیکھیں جو پچھلے 3 دن سے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ سب ہماری کہانی، سب پاکستان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جو ہم کہانی ہم خود نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے. پاکستان نے انڈیا کی، پاکستان has broken the back of the Indians. جب ہم نے ان کے 6 طیارے گرائے. اہم چیز یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے آج واضح کیا ہے کہ پاکستان جواب دے گا، ایسے میں ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بات چیت سے اس معاملے کو حل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں واپس سے امریکہ کا انٹروین کرنا اور کہنا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور رات گئے دیر میں پھر بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کرنا اور کہنا کہ پاکستان نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا، پورے بھارتی میڈیا اس وقت جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے میں لگا ہوا ہے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں امریکہ کے؟ کیا کوئی اس معاملے کو حل کرنے میں ہوگا یا پاکستان کی جانب سے لازمی جواب دیا جائے گا؟ یہ دیکھیں، امریکہ اور ہندوستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اس لیے امریکہ کی پوزیشن میرے نظر میں ہر وقت ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہوگی. وہ ایک ایکوی ڈسٹنس پوزیشن میرے خیال میں وہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹنرشپ ہے ہندوستان کے ساتھ. ہم نے یہ سمجھنا چاہیے. That doesn't mean کہ ہم ان سے بات چیت نہ کریں، یا ان کی اگر وہ میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے انکار کریں، نہیں. پر ہم نے سمجھنا چاہیے کہ جو بھی میڈیشن لیتا ہے وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس کی کیا کمپلشنز ہیں، اور پھر ہم نے اس کو جج کرنا چاہیے کہ اس کی میڈیشن کتنی قیمتی ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ہم نے ایک آبجیکٹیو اور ریشنل اسیسمنٹ کر کے پھر فیصلے کرنے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. ہمارے پاس آپشنز ہیں، بالکل ہم بالکل وی آر انٹائٹلڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دی انڈین ایگریشن. ایبسلیوٹلی. اچھا انیلا، تو ٹھیک ہے انیلا، ہم ابھی جب یہ ڈیمز کی اور پانی کی بات ہی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ بھارت اس بار کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس بات کو بھی ہمیں، جب ایک آپ کا سامنا ایک عیار دشمن سے ہو تو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے اس چیز کو. ابھی تو وی آر obviously mocking them کہ they can't do it for the next 20-25 years. What if وہ اس طرح کی کوئی میکنزم کر لیں پروڈیوس کہ وہ پاکستان کو پانی کے معاملے پہ ہرٹ کر سکیں؟ تو پاکستان کو ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے. لائک I've talked to many water experts and they say کہ اگر سندھو دریا کے ساتھ وہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ وہ کر بھی چکے ہیں اب ٹو سم ایکسٹینٹ، کشن گنگا سے لے کے بگلیار تک. سو کیا پاکستان کو اب آلٹرنیٹ واٹر ریسورس کی طرف جانا چاہیے؟ کین سینٹرل ایشیا بی دیٹ ریجن جہاں سے پاکستان کو اب دیکھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کچھ یہاں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو ہمارے پاس وہاں سے ریسورسز ہوں؟ جی بالکل ہونے چاہیے. دیکھیے ہمیشہ there should be a plan B. اسی کو کہتے ہیں نا ویژن 2050 ویژن 2040. ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے پانی کا کہا ہے، یہ تو فیمن بھی ہو سکتا ہے نا، پانی نہیں ہے تو پھر کھانا بھی نہیں ہے. تو پاکستان کو واقعی پلان کرنا چاہیے فار دیٹ مومنٹ کہ اگر دوبارہ یہ اسکرمشز کرتے ہیں اور دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں اور واقعی پانی روک دیتے ہیں، تو کیا پاکستان میں ڈیمز ہیں؟ یہ جو ڈیمز کا سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کا جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہم یہاں کریں گے، چولستان نہیں کریں گے، اس کو سالو کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس اگر زیادہ ڈیمز ہوں، اس کے علاوہ جو پریزنٹ ڈیمز ہیں ان کو دیکھیں، ان میں انویسٹ کریں. ایک ڈیم بلڈ کرنے میں تو 20 سال لگ جائیں گے، پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن جو آپ کے جو پریزنٹ انفراسٹرکچر ہے، بجائے اس کے کہ جو IMF سے منی آ رہی ہے آپ لے کے نئے ڈیم بنائیں، کیونکہ وہ ابھی فیزیبل نہیں ہے. 20-25 ایئرز میں بنے گا ڈیم. آپ وہی پیسے انفراسٹرکچر بیٹر کریں اور اس کے لیے انویسٹ کریں. اور اس کے علاوہ آلٹرنیٹیولی جو ڈرپ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو UAE اور سعودی عربیہ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں. واٹر سیلینیشن پلانٹس، ان میں انویسٹ کریں. میں بہت سال سے سن رہی تھی سندھ میں آئے گا واٹر سیلینیشن. وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایز اے پلان بی.
اور یہی چیزیں ہیں جو باہر کے ملک دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے انڈیا ول لک ایٹ دیٹ اینڈ سے کہ یہ ہم اس کو اٹیک کریں گے. پانی کو کیوں انہوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ بیکاز دے نو اٹ ول ہرٹ پاکستان. سو پاکستان شوڈ ناؤ ری فوکس, ری انوینٹ اٹس پرابلمس. کھانے کے معاملے میں گرین ہاؤسز بنائیں. کتنا ایریا اویلیبل ہے جو ڈیزرٹ آف تھرپاکر میں. لک ایٹ آل دیز عرب کنٹریز, انہوں نے جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے ڈیزرٹ کے اندر کھانا گرو کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی وہی کرنا چاہیے. دے نیڈ ٹو تھنک انورڈلی بجائے اس کے کہ ہم آؤٹ ورڈلی کریں, بیکاز آپ کے بازو میں نیشنز بیٹھے ہیں آپ کو ڈسٹروائے کرنے. افغانستان سے ہماری اچھی ریلیشن شپ نہیں ہے, ایران سے ہماری کو خاص ریلیشن شپ نہیں ہے, بلوچستان میں یہ تباہی اور سپریشن منانا چاہتے ہیں. We really have to unite. It's time to think about how do we feed our people in the next 10 years in case there's famine. میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیے سوڈان میں انہوں نے واٹر کا پرابلم سالو کیا تو سول وار ہو گئی, تو وہاں پر ان کا ویسے ہی لوگ مرنے لگے, پھر فیمن آنے لگا. These things are real. اس وقت بھی صومالیہ, سوڈان, all of these countries are facing it. اور اگر پاکستان کانسٹنٹلی انڈر تھریٹ رہے گا انڈین اگریشن کا, تو وہ تو یہی یوز کریں گے نا کہ ایک کامن مین کے اس سے پانی لے لے, حالانکہ دیٹس اے بگ ہیومن رائٹس وائلیشن, اور دے کانٹ ڈو دیٹ. شروع میں بھی جب مودی جی نے کہا تھا کہ میں یہ ٹریٹی ختم کر دیں گے, یو کانٹ. اٹ ہیز ٹو بی میوچل, you have and decide mutually. ہم بریک کر رہے ہیں یہ ٹریٹی. It's an international treaty, it's an international violation of human rights. بالکل بالکل. کے پاس آنا چاہوں گا ایک دفعہ پھر. آپ نے اپنے ابتدائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ اوبیسلی جہاں یہ جو جنگ ہے یا یہ جو ایک کانفلکٹ جو ابھی موجود ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ بھارت نے انیشیٹ کیا تھا, اینڈ پاکستان will have to respond. And obviously yes, پاکستان has to put India in its place, تاکہ یہ جو بار بھارت ایک بلی آف دا ریجن بن کے آنا چاہتا ہے, اس کو اس سے روکنا پڑے گا اوبیسلی. اور اس کے ساتھ ہی خطے میں امن بہت ضروری ہے تاکہ اس خطے کی جو عوام ہے اس کی زندگی میں بہتری آئے. چلیں ایک تو یہ ہے کہ آپ چلیں ایکٹیو وار فیئر کے تھرو آپ جو بھارت کو بالکل یو کین پٹ دیم ان اٹس پلیس, بٹ یو بین اے ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ. آج کے جو حالات ہیں ڈپلومیٹک حالات جو ہیں اور آج کا جو انوائرمنٹ ہے, اس چینل کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ان اے مچ بیٹر وے ٹو کائنڈ آف سینڈ انڈیا اے میسج کہ بھائی آپ باز آ جائیں. یہ دیکھیں, اور جو بالکل وہ اپنی نیشنلزم اور ہندوتوا میں بھرپور بھرے ہوئے ہیں, بالکل. تو ہم نے جب تک اپنی طاقت نہیں دکھائی, اپنی اکائی نہیں دکھائی, تو وہ کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار, کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ملک ہے, ہمارے پاس پاور ہے اور ہمارے پاس بڑے دوست ہیں, تو ہم پاکستان کو دبا سکتے. منیر صاحب معذرت قطع کلام کی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرتا چلوں. جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو دیا ہے فاکس نیوز کو, انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انوالو ان دا مڈل آف دا وار, دیٹس نن آف آور بزنس. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت امریکہ کو انوالو کرنا چاہ رہا تھا اسی اسٹیٹمنٹ پہ جو آپ اس وقت دے رہے ہیں, آپ اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے ہیں, سو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اگر امریکہ پیچھے ہوتا ہے سو بھارت کے لیے کتنے ڈیفیکلٹی ہوگی, اور اگر وار ہوتی ہے تو کس حد تک جا سکتی ہے کرنٹ سچویشن میں؟ یہ دیکھیں, اگر وار ہوتی تو پھر کہہ نہیں سکتے ہیں کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ کیا اس میں کیا حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. دیکھیں, جے ڈی وینس صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں. اچھا ہے, وہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ وہ نہیں انوالو ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایک سپر پاور کی کمپٹیشن ہو. یہ ہماری اور ہندوستان کا جو مسئلہ ہے, ہم نے اپنی طرف سے, ہمارے پاس قوت ہے ہندوستان کو روکنے کے لیے. اگر ہم after all we are say the 6th or 7th largest defense force in the world, we are a nuclear weapon state. یہ مذاق نہیں ہے. ہندوستان کیا سمجھتا ہے کہ جی ہم دبا دیں گے, پر پاکستان جب تک اپنی طاقت آزماتا دکھاتا ہے تو وہ ہمیں دبا نہیں سکتے ہیں, اور ہم نے دبنا نہیں چاہیے.
اچھا ناؤ انیلا، ہم اس پہ امریکن جو بھی اب تک ہوئی ہے انوالومنٹ یا پھر اس پہ ہم وی ہیو ٹاکڈ اے لاٹ، بٹ وہاں پہ بیٹھ کے وٹ ڈو یو فیل کہ یہ جو ریجن ہے چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، پوری دنیا کی آبادی ایک طرف آدھی اور یہ دنیا کی آدھی آبادی ہے، سو از یو ایس اے کنسرنڈ آن دا برنک آف اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ وار؟ کیا وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر تو اس طرح کی چیز ہوئی تو کہاں جائے گے یہ معاملات؟ دس کانٹ بی رولڈ بیک، دس کانٹ بی اسٹاپڈ ونس اٹ اسٹارٹس. جی ایبسلیوٹلی، پیپل آر ویری کنسرنڈ. ابھی میں نے نیوز میکس پہ انٹرویو دیا، ابھی ہم نے ایک اور ہل پہ ایونٹ کیا پرسوں، اور سب یہی پوچھ رہے تھے کہ واٹ کین وی ڈو ٹو اسٹاپ اٹ. اس کے علاوہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ سینیٹر ڈین جانسن اور رچی ٹورس اور بہت سارے لوگوں سے، لا میکرز سے ہم ملے، اور یہی تھا کہ ہم خود بھی واچ کر رہے ہیں. We are watching what's happening. So America be a bated breath. They don't want a war, a third war that they have to get engaged in. America کی بھی capacity ہے نا. تو اس وقت آپ رشیا کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ریجن امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی امپورٹنس آپ جانتے ہیں، جیو پولیٹیکلی بھی ہے، آپ نے خود کا نیوکلیئر نیشن بھی ہے. یو کانٹ میس ود دیم. وی آر ناٹ اے اسمال پاکستانی نیشن، وی آر ریجنل پاور. اس کے علاوہ جو پیپل ہیں وہاں پر، اٹس دا موسٹ پاپولس مسلم کنٹری، نیوکلیئر پاورڈ. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں افغانستان ہے، وہ ابھی تک امریکہ کے لیے اٹس اے پوائنٹ آف دے وانٹ ٹو اسٹل ہیو انٹرسٹ ان دیٹ، دے ورکنگ آن اٹ. پاکستان ان کا اس وقت ہیلپ کر رہا ہے. آفن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے ریپبلکن پارٹی کے لیڈرز یہ اکنالج کرتے ہیں کہ نہیں، وی آر ورکنگ ود دا پاکستانیز آن دس اینڈ دیٹ. سو پاکستان ٹریڈیشنلی بھی ریپبلکنس کی ان کی بیٹر ریلیشن شپ ہے. ابھی ایک سینیٹر سے میں ملی، وہ پاکستان کہنے لگے میں 6 دفعہ گیا تھا. سو یہ جو اس وقت ہماری گورنمنٹ ہے، دے انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا پاکستان کے ساتھ، کیسے پاکستان واز فورسڈ انٹو ہیلپنگ فائٹ دا رشینس، اینڈ اس میں پاکستان کو کتنے اسلامائز ہو گیا اور ریڈیکلائز ہو گیا. اینڈ یس، Pakistan has made mistakes, so has the United States. But how can right now we fix it, and how can we help Pakistan? میں سمجھتی ہوں the best thing right now would be to ask America to help in the counter-terrorism efforts. یہ میں شروع دن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو جا کے یہ کہہ رہی ہوں، let's help Pakistan, let's help Pakistan. And let's all pray that sanity prevails now. Thank you so much Anila, thank you so much Anila, thank you so much Munir Akram صاحب. It was a pleasure hosting you. Thank you so much Muiz and Shirzi. اس وقت سچویشن اب ایسی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے، اور بھارت اپنی بیوقوفیوں سے اس کو مزید آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آل پریئنگ کہ یہ چیز اب ڈی ایسکیلیٹ ہو، کیونکہ دونوں طرف کے ملک کے عوام کے لیے یہ کسی بھی صورت نہ قابل قبول ہے اور نہ ہی ان کے فیور میں. ابھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.